नाज़रीन क्रॉस चेक में खुश आमदेद। और पुलवामा हमले के बाद जो भारतीय रवैया है बहुत ही जाराना है, धमकी आमेज़ है और एक इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ हो गए हैं और जिसमें उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से लेके उनकी वज़ारत ख़ारजा और उनके सारे रुफ़ा जो हैं उन्होंने जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी किया, उसके बाद जो मीडिया का एक जुनूनी हमने रवैया देखा, जो सर्जिकल स्ट्राइक के मौके पे भी हम देख रहे थे, वो भी बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है कि किस तरीके से एक न्यूक्लियाई ताकत जो है वो अपने रिवायती हरीफ दूसरी न्यूक्लियाई ताकत को धमकियाँ दे रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, जिन्होंने जब अपना ओहदा संभाला था उसके बाद भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी और कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं हम 2 कदम बढ़ाएंगे, आज उन्होंने इस पूरे जंगी जुनून के माहौल के अंदर काफ़ी एक तरह से सैनिटी जो है उन्होंने बरकरार रखी और सिफारती अगर ज़बान में हम बात करें तो बहुत ही मुदब्बराना और बहुत ही वाज़ेह तकरीर थी, जिस उन्होंने बहुत ही चुन चुन के अल्फाज का इस्तेमाल किया, ना बहुत ज़्यादा बोले ना कम बोले और मुख्तसर दौरानिए के अंदर जो 6 मिनट का वक्त था उसके अंदर उन्होंने भारत को पुलवामा हमले पर तहकीकात की पेशकश दी, मुज़ाकरात की बात की और साथ साथ में उन्होंने कहा कि आप अगर आपसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे उसकी बुनियाद पर भी अगर पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द अगर सबूत उसमें आप हमें फ़राहम करें, अगर कोई मुलव्विस है तो मैं ज़मानत देता हूँ, हम गारंटी देते हैं उसकी तहकीकात हम करेंगे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है, मौजूदा कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम हैं उनको ख़ुद सोचना है कि किस तरीके से वो कामयाब हो सकता है। 17 साल के बाद अफ़गानिस्तान का मसला अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो रहा है तो फिर मसले कश्मीर भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकता है। लेकिन आप हमें इसे की कमज़ोरी ना समझें, अगर आप हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर हम जवाबी कार्रवाई में सोचेंगे नहीं बल्कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ साथ में उन्होंने कश्मीर के नौजवानों का भी जिक्र किया कि जिन्हें मौत का खौफ नहीं। ये सब बातें आज इमरान ख़ान साहब ने पेशकश की, लेकिन जिसका पहले हम वो सुनेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत की वज़ारत ख़ारजा जो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, उनका भी रिस्पॉन्स आया है, लेकिन वो भी इल्ज़ामात भरा और हीलो बहानों के से भरा हुआ उनका बयान आया है अब से कुछ देर कबल। लेकिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो आज कहा, ज़रा सुनिएगा मुख्तसर सा। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो पुलवामा हमले पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे और एक मुदब्बराना एक जो आज उन्होंने तकरीर की उसी पर बात करेंगे और उसके बाद इस वक्त जो ख़ित्ते के अंदर कशीदगी का ख़तरा पैदा हो गया उस पर भी बात करेंगे। बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब, जाना माना नाम पाकिस्तान की सियासत में और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के और तर्जुमान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं इस वक्त और PTI के साथ मुंसलिक हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। कराची से हमें ज्वाइन किया है नजमुद्दीन शेख साहब, मारूफ नाम साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। और दिफाई तज्ज़ियाकार, कॉलमिस्ट, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, आप इनके तज्ज़ियों से और इनकी तहरीरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नदीम अफजल चंद साहब, जो आज जो तकरीर की है उसकी पाकिस्तान में भी और वैसे भी इंटरनेशनली उसको काफ़ी प्रेज़ किया है इमरान ख़ान साहब का जो एक जवाब था, ये आप बताइएगा कि इस जवाब
اس جواب کا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کس طریقے سے امید ہے کہ انڈیا سے اس کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویس بھائی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو کشمیریوں کی جدوجہد ہے، اس کا ازالہ کرنا اور اس کا دنیا کو بتانا کہ وہ جدوجہد اپنی آزادی کے لیے کر رہے ہیں. کوئی ان کا مقصد اور نہیں ہے. ان کے ساتھ جس لیول پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ. تو دوسرا، اس ملک میں یہ پوری دنیا کو بتانا کہ فوجی حل نہیں ہے. اگر فوجی حل ہوتا تو جتنی انڈیا نے وہاں فوج لگائی ہوئی ہے اتنے سالوں سے، اور جس طرح وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، جس طرح بربریت، ظلم اور بربریت ہے، تو آج تک کوئی حل نکل آتا، ختم ہو چکی ہوتی وہاں سے. ان کی آزادی کی جنگ جو تھی وہ ختم ہو جاتی. تو اب ان حالات میں بھی جب کہ انڈیا پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ آج بھی آپ کے پاس آپشن ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی کوئی انکوائری کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. پاکستان تو چاہتا ہے کہ فیئر انکوائری انٹرنیشنل لیول پہ ہو، جو مرضی کر. پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. جو ملک خود دہشت گردی کا شکار رہا ہو اتنے سالوں سے، وہ ملک کیسے حمایت کر سکتا ہے؟ اور جہاں آزادی کی جنگ جو ہے، ان کی آزادی کی جنگ ان کی ایک سیاسی جنگ تھی. اور اس جنگ کو خود ان کی اپنی فوج نے وہ ایک اس انتہا پر لے گیا کہ جب ایک بچے کو ایک اس کی ماں کے ساتھ ظلم اور بربریت ایک اولاد کے سامنے کریں گے تو وہ جوان بچہ کیا کرے گا؟ جب اس کی بہن کو پکڑ کر آپ تھانے میں لے جائیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اچھا ندیم افضل جان صاحب، ظاہر بات ہے کہ الیکشن کی بھی بات کی کہ انڈین الیکشنز کے اندر جو ہے وہ بھی ڈائنامکس ہو سکتی ہیں، جس پہ جو ان کی ایکسٹرنل منسٹری ہے اس نے کافی ریئیکٹ کیا ہے کہ جی بھارت کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے کہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے. جمہوریت تو ہے، لیکن وہاں بھی آمریت کی پیداوار جو ہے، وہ گجرات کا واقعہ لے لیں یا اور واقعات لے لیں، وہ مودی سرکار ہے. اور مودی سرکار وہاں پہ کوئی جمہوریت کی پیداوار نہیں ہے، وہ ایک انتہا پسندی کی مذہبی جنونیت جو اس کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ کی پیداوار ہے. تو اس لیول پہ اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ پلوامہ کا واقعہ، وہ تو اپنے الیکشن میں ایک ان کا وہ تو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بھی، لبرل لوگ جو تھے، جو انٹلیکچوئلز ہوں یا پولیٹیشین ہوں، وہ ان کو وہ رنگ بھی ان کا نہیں آ رہا. اور ابھی بھی یہ خان صاحب کا جو بیان ہے، یہ وہ اس لیول سے لے رہے ہیں کہ پاکستان اگر انوالو ہوتا تو پاکستان پھر بات چیت کی طرف کیوں جاتا، پاکستان فیئر انکوائری کی طرف کیوں جاتا. میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، آج آپ نے تقریر سنی عمران خان صاحب کی. اس تقریر کے 3-4 جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے ہم کر سکتے ہیں. آپ کو ایک تو تحقیقات اور مذاکرات کی بات کی ہے، دوسری بات انہوں نے کشمیر کے مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے صرف مذاکرات کی بات کی ہے. پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کارروائی کریں گے تو پھر جوابی کارروائی کا ہم سوچیں گے نہیں، بلکہ وہ جوابی کارروائی ہوگی. آپ کو اس تقریر کے کون سے حصے نے متاثر کیا، یا آپ اسے ذرا فرمائیے گا کہ آپ اس کو مجموعی طور پہ کس طرح دیکھ رہے ہیں تقریر کو؟ دیکھیے، ایک تو بہت بیلنسڈ تقریر تھی. میرا خیال ہے بیلنس کے ساتھ ساتھ تمام ایلیمنٹس کو کور کیا گیا اس تقریر کے اندر. اس میں ٹیمپریچرز کو لوور کرنے کی کوشش بھی ہے، اور ایک سینٹی کو ریٹین کر رکھنا اور اس کو ساتھ بات کرنا ایک ریشنل طریقے سے، اور پھر ان خطرات کا اظہار بھی کہ خدا نخواستہ جنگ تو ہم شروع کر لیں گے، لیکن پھر وہ کہاں پہ جا کے رکے گی اور کون اس کو مینیج کرے گا اور کون کنٹرول کرے گا، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اسی وجہ سے جب سے یہ دونوں ملک نیوکلیئر ہوئے ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک آتش فشاں پہ بیٹھے ہیں دونوں ملک، ان کو اب یہ طریقہ بھی آنا چاہیے کہ اس قسم کی جو کانفلکٹس ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے اور کیسے ان کا ٹیمپریچر لوور کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں عمران خان صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی. اس میں میڈیشن بھی ہے، اس میں ٹاکس کی بھی آفر ہے ان کو، اور انویسٹیگیشن کی بھی آفر ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے ایک ریشنالٹی یہ بھی ہے کہ پاکستان تو خود ان مشکل حالات سے نکل کے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا مہمان آیا ہے جس سے کہ ہم ایک معاشی لیول کے اوپر معاملات کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورت میں ہم ایسا قدم کیوں کوئی اٹھائیں گے؟ پھر اس کے بعد اٹ ڈزنٹ جیل ود دی جو رن آف ایونٹس ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں، ریجن کے کانٹیکس میں. اس کے ساتھ بالکل صحیح کہا چند صاحب نے، یہ معاملہ ہوا
مودی اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا نے کروایا ہوگا, یہ بھی پاسبلٹی بھی ہے, لیکن میں اس سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ریئیکشن کشمیریوں نے کیا, اور کشمیریوں کے اس واقعے کو مودی استعمال کر رہا ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے. اس نے 2014 میں بھی ایسے الیکشن جیتا تھا, وہ چاہ رہا ہے کہ 2019 میں بھی ایسے الیکشن جیتا. نجم الدین شیخ صاحب, یہ فرمائے گا, آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے بھارت کے ساتھ, ظاہر بات ہے کہ ایک ہمارا رولر کوسٹر رائڈ ہی رہی ہے تعلقات میں, یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس آفر کے بعد انڈیا واقعی میں کوئی ثبوت فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہ پیغام صرف مودی صاحب کے لیے نہیں تھا, صرف ہندوستان کے لیے نہیں تھا, یہ پیغام دنیا کے لیے تھا. اور اس میں جو میری نظر میں سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ ثانیہ ہوا ہے, اور اس پہ جو ریئیکشن ہوا ہے اس میں بینیفیشری کون ہے, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ پاکستان کو تو بالکل نہیں ہو رہا. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اتنے دن اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جو اہم مہمان آئے تھے ان کے ہم نے ان کے لیے جو تیاریاں کی تھیں اور جو ان کے ساتھ باتیں کرنی تھیں اور ان باتوں کو پبلسائز کرنا تھا, ہم نہیں چاہتے تھے کہ میں کوئی بیان دوں اور اس بیان کی وجہ سے وہاں سے ان سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو کے اور میری تقریر کی طرف چلا جائے. ایک یہ بہت اہم نقطہ ہے, اور یہ دنیا کے لیے اہم نقطہ ہے کہ بھائی جب یہ اپنی اکانومی کو سدھارنے کے لیے اس قسم کی سرمایہ کاری چاہ رہے ہیں, اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت نوعیت کا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہے, لیکن اس مرتبہ جو سرمایہ کاری پہ جو فوکس تھا وہ تو سرمایہ کار جو ہے وہ دوستیاں کتنی بھی ہوں وہ چاہے گا کہ اس ملک میں کرے, انویسٹمنٹ کرے جہاں پہ استحکام ہے, اس خطے میں کرے جہاں پہ استحکام ہے, اور وہ استحکام ہوگا تو سرمایہ کاری سے جو فوائد چاہتے ہیں لینے والا اور دینے والا دونوں جو فوائد چاہتے ہیں وہ ملیں گے صرف اگر استحکام ہوگا. تو ہمارے لیے تو اس قسم کا واقعہ اور اس کے ساتھ جو غیر استحکامی حالات پیدا ہو رہے تھے وہ اس سارے پروسیس کو بھی رسک لگا رہا تھا. تو دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ عمران خان کو, پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. دوسری چیز کہ جب اب ذکر کیا گیا کہ صاحب انہوں نے الیکشن کے لیے استعمال کیا, آپ نے ہندوستانی وزارت خارجہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی چیز نہیں ہے, ہم جمہوریت ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا الیکشن ہونے والا ہے, اور الیکشن میں آپ نے جو کیمپین فالو کی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہندوتوا پہ ایک زور ہے, مسلمان اور مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا انفارچونیٹ بدقسمتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو اس سے شاید فائدہ ہونے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ نہ کریں, آپ ماضی میں نہ پھنسے رہیں. ماضی میں پھنسے رہیں گے تو پھر آگے چلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. یہ جو انویسٹیگیشن کی ان کو پروپوزل دی ہے, اٹس اے ویری گڈ پروپوزل. آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو انوالوڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے بات کرنا چاہتے ہیں, آئیے ہم ٹیررزم پہ بات کریں, لیکن یہ آپ تسلیم کریں کہ یہ مسئلہ کشمیر کا, کشمیری عوام کا, یہ بھی ڈائلاگ سے سیٹل ہو سکتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ڈائلاگ ہی کے ساتھ سیٹل ہو سکتا ہے. اور جو افغانستان کا مثال دیا وہ بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں اب 17 سال کے بعد ہم اسی رخ پہ چل رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہوگی. صحیح ہے, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ, اور ظاہر بات ہے کہ جو سگنیفیکنس تھی چند صاحب وہ بات کی نجم الدین شیخ صاحب نے اور شہزاد چودھری صاحب نے. یہ فرمائے گا, ذکر کیا کہ اس میسج میں ایک چیز یہ بھی پنہاں تھی کہ عالمی برادری کو پیغام دیں. زیادہ تر ہمارا یہی ایک کرٹیسزم بھی رہا ہے, یا ہم روتے بھی رہے ہیں کہ عالمی برادری وہ بات سمجھتی نہیں جو ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس پیغام سے جو ایک طرح سے انہوں نے بہت ہی
اچھے ورڈنگ کے ساتھ جو ایک پیغام دیا ہے مذاکرات کا اور تحقیقات کا، آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری تک وہ پیغام پہنچے گا؟ دیکھیں پاکستان کا ہمارا جو نیریٹو تھا نا پاکستان کا، ہم نے وہ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ہم وکٹم ہیں خراب حالات کے، ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ صحیح۔ ہم انڈیا میں اگر حالات ریجن میں امن ہوگا تو اس کے ہم بینیفیشری ہوں گے۔ اگر دہشت گردی انڈیا میں ہوگی یا کسی اور جگہ پہ ہوگی تو ریجن پورا اس کا وکٹم ہوگا اور ہم سب سے زیادہ وکٹم ہوں گے۔ پوری دنیا پاکستان پہ الزامات لگاتی رہی ہے، لیکن اب جا کے اگر افغانستان میں امن ہو رہا ہے تو پاکستان کے ذریعے، اگر اور کسی ملک میں ریجن میں امن کے لیے سب کوئی ہم حاضر ہیں، یا اس طرح کا اسٹیٹس مین کسی اور سربراہ مملکت کی یا کوئی چیف ایگزیکٹو کا بیان دکھا دیں، مودی کی طرف سے کبھی جب بھی کبھی بلوچستان میں یا کوئی یہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے پاکستان میں، خدا نہ خواستہ کبھی مودی نے آج تک ایسا بیان دیا یا وہ کہ میں انویسٹیگیشن آپ کروائیں یا ہم حاضر ہیں یا ڈائلاگ کی طرف آئیں؟ دیکھیں پاکستان تو دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے ہمیشہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امن ہوگا تو پیسفل افغانستان ہی ہمارے حق میں ہے، پیسفل انڈیا ہی ہمارے حق میں ہے، اس ریجن میں امن ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ میں شہزاد چودھری صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پہ ہمارے سفارتی جو کوششیں ہیں وہ بھی صحیح سمت میں ہیں اس وقت؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کشمیریوں کی اپنی جو ایفرٹ ہے، جو کہ اب وہاں پر انڈیجنس ایفرٹ ہے اور اتنے سالوں سے ہے، اور اس کی قربانی اور اس کی مثال اور اس کی ظلم و ستم کے باوجود زندہ رہنا، اس تحریک کا ایک تحریک آزادی میں بن جانا اور کنورٹ ہو جانا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے کشمیر سے جو نکل رہا ہے۔ اب یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، جس طرح کہتے ہیں نا کہ انڈیا میں تو خود یہ بہت بڑھ کے آواز آ رہی ہے۔ فاروق عبداللہ صاحب نے خود یہ بات کی ہے، ظاہری بات ہے کہ برہان وانی کے بعد پوری ڈائنامکس چینج ہو گئی کشمیر کی۔ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا، اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے، پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ ہاں جی، انڈیا آواز انڈیا میں یہ ہے کہ انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر۔ میں یہ کہتا ہوں اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم وین کشمیریز ول ون کشمیر۔ بات وہاں تک آ گئی ہے، دس دیٹ ٹپنگ پوائنٹ، اٹ از جسٹ بیونڈ دیٹ ٹپنگ پوائنٹ۔ تو یہ مومنٹم اور تحریک اس قسم کی ہے، حالات اور ڈائنامزم اس قسم کا ہے کہ اب بھارت کو دیکھیے، بھارت کے پاس بہت وقت تھا 70-71 سال کا پالیسی کے ساتھ ان کو انوالو کر کے معاملے کو سلجھانے کا، انہوں نے نہیں کیا۔ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے سلجھانے کا انہوں نے نہیں کیا۔ جب اس کا زور استعمال ہوا تو اس کا ریئیکشن آیا۔ جب لوگ اس طریقے سے 10-10 12-12 سال کے لڑکے پتھر لے کے آپ کو مارنا شروع کر دیں آپ کی گنز کو، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر یہ دیٹ از ریئلی دی فائنل چیپٹر ہیز بین ریٹن آلریڈی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا پیغام زیادہ ہے۔ پاکستان کو جو کچھ کرنا ہے، پاکستان سفارتی طور پہ، خاص طور پہ دیکھیے پچھلے 3 سال میں یو این او کے اندر ہماری جو ریپرزینٹیو ہیں بڑے بہتر طریقے سے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ ہمارے اب ڈائنامزم آپ کو فارن آفس میں نظر بھی آ رہا ہے، لیڈرشپ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ڈپلومیٹک، مورل اور پولیٹیکل، وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ کشمیری اپنے طور پہ اس جنگ کو بہترین لڑ رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا مقدر ان کی آزادی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور خود جو وہاں کے ایون کا جو بہت ہی مشہور تھیٹرسٹ ہیں، اداکار ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پہ آپ پلیبسائٹ کیوں نہیں کرواتے، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہی فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، جو ایک پاکستان کے کوئی فیور میں نہیں رہے ہیں یہ لیڈران۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کہ انڈیا از ونس اگین مسنگ دا پوائنٹ، اور اس دفعہ یہ انہوں نے پوائنٹ مس کیا تو پھر خود انڈیا کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ ہم وہ بات کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے جب واپس آئیں گے تو اس اہم مقدمے کی بات کریں گے جو کلبھشن یادو، جو بھارتی جاسوس جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا، اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور انڈیا کیا چاہتا ہے۔ آج بڑے ٹھوس دلائل پیش کیے ہیں پاکستانی وکلاء نے۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم، اور بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے کشیدہ تعلقات کی، اور خود پلوامہ حملے کے بعد بھارتی جنون کی، اور اس کے بعد خود مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالات کس طریقے سے جنم لے رہے ہیں، کس طرح کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک پوری انڈیجنس موومنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہوئی۔ نوجوان بچیوں نے، اسکول کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت سامنے کھڑے ہوئے ہیں بھارتی
ریاستی جبر اور مظالم کے سامنے، اور جس طرح آج عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ موت سے خوف نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھوں کہ اس وقت جو انٹرنلی بھی جو بات ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، جو بحث ہو رہی ہے، وہ یہ کہ انڈیا دہلی جو سرکار ہے یا مودی سرکار ہے، اس کا اب تعلق مقبوضہ کشمیر سے تقریباً منقطع ہو چکا ہے. دے آلموسٹ لاسٹ کشمیر، جو ان کی انٹرنل ڈسکشن ہو رہی. آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ایلینیشن جو وہاں پہ ہندوستانی افواج ہیں، جو ان کی CRPF ہے، جس کے بندے اس ثانیہ میں مارے گئے تھے، ان سے تو ٹوٹل ایلینیشن ہے کشمیریوں کی. لیکن ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اب ہندوستانی ہر خطے میں، علاوہ مقبوضہ کشمیر کے، ہر خطے میں کشمیریوں کو ہندوستانی ماننے کو تیار نہیں. ابھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کشمیریوں کے ساتھ، وہ بیکانیر میں ہو، جہاں پہ انہوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے کہ پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں نکل جانا چاہیے، وہاں پہ کشمیری جو اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیری جو ریزیڈنٹس ہیں، کشمیری جو یونیورسٹیز میں ہیں، ان کے اوپر آپ نے پہرا رکھا ہوا ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ ہندوستانی جو ہیں وہ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دہرادون میں ایک حادثہ ہوا کہ وائس چانسلر نے کہا کہ صاحب میرے اسٹوڈنٹ کشمیری جو ہیں ان کو میں رکھنا چاہتا ہوں، تو موب اتنا بڑھا کہ اس کو وائس چانسلر کو نکالنا پڑا. تو یعنی یہ واضح ہوتا ہے کہ مین لینڈ انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ایک جگہ، لیکن وہ کشمیریوں کو ہندوستانی ماننے کو تیار نہیں. وہ کشمیری کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوستانی نہیں ہے، یہ ایک ایلین فورس ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں، لیکن جہاں بھی وہ ہندوستان میں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا ہمیں حق پہنچتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستانی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اگر ہندوستانی کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے، تو پھر ان کا کشمیر میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح ہے. یہ صحیح ہے کہ بھئی آپ جموں میں آپ کی ایک سٹرنتھ ہے، لیکن جو ویلی ہے اور جو سٹرنتھ ہے ویلی ہے، لداخ میں کہتے ہیں کہ صاحب کنٹرول، لداخ میں بھی جو مسلمان ہیں ان کی ایک خاص پوزیشن ہے. تو یہ ایک فنومنا ہے جس پہ نظر رکھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جگہ ہماری ہے اور لوگ جو اس پہ بستے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. نجم الدین صاحب، اتنی زیادہ یہ جو نیریٹو ہے، وہ جس طرح ابھی نجم الدین شیخ صاحب تفصیلاً بتا رہے تھے، یہ فرمائے گا کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ہمارا کشمیر پہ پورا دہائیوں سے ہمارا ایک موقف ہے، پھر اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں، وہاں پہ مسئلہ کیا ہوا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت خود مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، کشمیریوں کے جو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے لیے آگے کا فیوچر ڈائریکشن کس طریقے سے ہے حکومت کے سامنے؟ دیکھیں جی، ہمارا فیوچر تو یہ ہے. سر میں ندیم الدین صاحب سے سوال نجم الدین صاحب بول رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل ہے نا جی، ایک سیناریو بن رہا ہے جو، تو کشمیر کا ایشو جو ہے نا، یہ اب میں سمجھتا ہوں صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں رہ گیا، یہ ایک انسانیت کا اس وقت ایشو بن گیا ہے. اور انسانی تقاضوں کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ کمپیرزن لوگ کرتے ہیں انٹرنیشنل بھی، آزاد کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا. آزاد کشمیر میں دیکھ لیں لوگوں کو کیسے حق مل رہا ہے، ان کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو ایک صوبے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا پرائم منسٹر، ان کا پریزیڈنٹ، ان کو اپنے کافی حد تک وہ آزاد ہیں، ہم سے زیادہ ویل اویئرڈ بھی ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ UK میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی آپ کو کشمیری ملتے ہیں نا، ان کا آپ چھیڑیں گے تو وہ سچی بات ہے. اب تو ان سے ڈسکشن کر کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم کچھ نہیں کر پا رہے ان کے لیے، ہم تھوڑا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیٹس مین کا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس سے بڑھ کے ہم دیکھیں، ہم ان کے اگر ہم ان کو ہم ان کی سفارتی مدد ہی کر سکتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی مدد ہی کر رہے ہیں، ہم ان پہ جس طرح کی ہم ان کا ایک دنیا میں مقدمہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے رنگ تو انہوں نے بھرا ہے، ان بچوں نے بھرا ہے.
بڑھا ہے. انہوں نے ان کی ایک آزادی کی تحریک ہے جو میں سمجھتا ہوں, مجھے تو حیران ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا ویسٹرن کنٹریز کہاں کی ڈیموکریسی جمہوریت کرتے رہتے ہیں. انڈیا ایک بہت بڑی جمہوریت ہے جہاں خون ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہا, وہاں ان کی بچیوں کی لاشیں نہیں نظر آ رہی, بوڑھیوں کی لاشیں نہیں نظر آ رہی, اور جو اس طرح نوجوان اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں, ان کی مائیں جنازے اٹھا رہی ہیں, یہ نظر آ رہا. آپ یہ بتائیے گا, پھر شہزاد چودھری صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب کا یہ ہے اور حکومت کا بھی کہ جو مظلوم کشمیری ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کلیئر انہوں نے تو کہا ہے آئیں ڈائلاگ کے لیے بھی آئیں. اب ہر وقت انہوں نے کہا ہم سفارتی لیول پہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم جو آپ اس وقت آپ نے اس کی انکوائری کیوں, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی کیوں بات کی ہے. صحیح. انہوں نے تو ایک کھل کے اوپن, اس سے بڑھ کے آپ کون آفر کر سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کہتا ہے کہ آؤ انکوائری کر لو, انویسٹیگیشن, اور آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, سفارتی لیول پہ اس پہ حل کریں, صرف الزامات کی سیاست ہم نہ کریں. شہزاد چودھری صاحب, آپ تجربے سے بتائیے گا کہ جب ظاہر بات ہے کہ کرمنل انویسٹیگیشن جو ہمارا تھوڑا بہت تجربہ رہا ہے وہ شروع ہوتی ہے اور جو سسپیکٹ ہوتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے. تو اس وقت بینیفیشری جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی یہاں پہ تو سعودی ولی عہد کی تیاریاں ہو رہی تھیں, ہم اقتصادی صورتحال سے نبٹنے کے لیے اپنی پلاننگ کر رہے تھے, ہم ایسے میں کوئی احمق ہوگا کہ اس طرح کوئی واقعہ کرے گا. تو یہ اس کرمنل انویسٹیگیشن میں, اس واقعے کی انویسٹیگیشن میں نہیں کہہ رہا کہ کون انوالو ہے کون نہیں ہے, لیکن اس وقت تو لگ یہ رہا ہے کہ مودی صاحب اور ان کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ میجر بینیفیشری لگ رہی ہے اس پورے نیریٹو جو اینٹائی پاکستان انہوں نے اٹھایا ہے. دیکھیے اویس, یہ جو پیغام ہے یا یہ جو آپ نے نقطہ ہے, کیا ان کے فارن آفس کو نہیں معلوم اس کے بارے میں؟ وہ سوال ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی جمہوریت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ ممتا بینرجی کو سمجھا دیتے. ممتا بینرجی وہاں بیٹھ کے کیوں شور مچا رہی ہے کہ یہ اس کے ٹائمنگز بڑے عجیب سے ہیں اور یہ بی جے پی سرکار کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں. یہ ان کے اپنے لیڈرز کی یہ باتیں ہیں. یشونت سنہا صاحب ایک کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ کوئی 2-3 چکر لگا چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے, واپس آ کے ہر رپورٹ کے اندر جو اس کا وہ ایز اے رپورٹر وہ جو کنکلوژن دیتا ہے وہ کہتا ہے کشمیر از گون. بھارت سرکار نے اپنی غلطیوں سے کشمیر کو اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے. اچھا, ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کشمیریوں کو ہندوستانی نہیں سمجھتے. میرا خیال ہے ان کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے, اور نہ کشمیری ہندوستانی ہیں, ان کو تو کشمیری ہیں, اور میرا خیال ہے کشمیری ہونے کے ناطے وہ آج اپنی تحریک آزادی لڑ رہے ہیں. یہی تو ہمارا مدعا ہے, یہی تو بات ہے. وہ ہندوستانی نہیں ہیں, وہ کشمیری ہیں, اور جب تک وہ ان کی اپنی منشا کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک دنیا اور پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہندوستانی کشمیریوں کو چاہیے, وہ کشمیری ہیں, لیکن ہمارا جو ایک ابھی کیس چل رہا ہے دی ہیگ کے اندر, اس میں مبارک حسین پٹیل کے نام پر وہ بالکل بھارتی تھا, بھارتی جاسوس تھا, اور اس کا نام کلبھوشن جادو. اور اس کیس کی ہم بات کریں گے کس طریقے سے, کیا واقعی میں عالمی ادارے برائے انصاف میں پاکستان کو انصاف مل سکے گا, کیونکہ ٹھوس شواہد اور ٹھوس دلائل دیے ہیں. آج اپنا جب مدعا وہ پیش کر رہے تھے, ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اور جو اس وقت کشیدہ تعلقات ہیں پاکستان اور بھارت کے, اور جو بھارتی جنون ہیں, اسی دوران دی ہیگ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرائل چل رہی ہے. وہ بھارتی جو را کے جاسوس کلبھوشن جادو, جنہیں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا, انہوں نے اعتراف کیا تھا, کنفیشن کیا تھا, اور اس کے بعد انڈیا اس معاملے کو عالمی ادارے برائے انصاف میں لے کے گئی. آج ہمارے وکلا جس کے اندر خاور قریشی صاحب سر فہرست تھے, انہوں نے بہت ہی ٹھوس دلائل دیے, اور خاص طور پہ انہوں نے بھارت کے جتنے بھی کلیمز تھے ان کو ریجیکٹ کیا. کیا نجم الدین شیخ صاحب اس ادارے برائے انصاف, جو عالمی ادارہ برائے انصاف ہے, وہاں سے پاکستان کو انصاف مل سکے گا آپ کے خیال میں؟ جی, اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر جو ہے اس پہ ایک اور چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ماضی میں پھنسے رہے تو پیش رفت نہیں ہوگی, اور یہ پہچانیے کہ دس از اے نیو پاکستان اینڈ دیر از اے نیو مائنڈ سیٹ. اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے, یہ دونوں چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل آڈینس جس کو عمران خان صاحب ایڈریس کر رہے تھے, ساتھ ساتھ
ہندوستانیوں کے کہہ رہے تھے اس میں وہ دلچسپی رکھیں گے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک سیلنگ پوائنٹ جو ہے کہ ٹیررزم کی ایک بہت ریزوننس ہے اور اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہر چیز کو دہشت گردی کا نام دے سکیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی اور اس میں جو دلائل پیش کیے, جو پوائنٹس پریزنٹ کیے, اس سے یہ جو ریزوننس دیکھتے رہے ہیں ابھی تک ہندوستانی اور نریندر مودی, یہ کم ہو جائے گی. ٹھیک. جہاں تک قریشی صاحب کی پریزنٹیشن ہے, دیکھیے ہمارا کیس اسٹرانگ ہے. کونسولر ایکسیس کے سلسلے میں آرٹیکل 6 جو ہمارے اگریمنٹ ہے, بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے, اس کو کسی نے ٹھکرایا نہیں. اور جو کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے اس میں بھی قریشی صاحب نے جو پریزنٹیشن کی اس سے واضح ہے کہ یہی نکات بنتے ہیں, یہی پریولیج ہوتے ہیں کہ اگر اسپیوناج میں کسی کو اریسٹ کیا جائے تو ہمیں ایکسیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری اسپیسیفکلی جو اگریمنٹ ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر یہ اسپیوناج کا کیس ہے تو پھر each country will proceed according to its own requirements, according to its own laws. جی بالکل. تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری جو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور جو ملٹری کورٹس کو اوور ٹرن کر سکتی ہیں, ڈیتھ پینلٹیز کو اوور ٹرن بھی کیا ہے, کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ کیس پیش کر رہا ہے اور اس کی کافی وہ جو ڈیٹیل میں بتا رہے تھے نجم الدین شیخ صاحب. شہزاد چودھری صاحب, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ریاستی ایلیمنٹ یعنی کہ سرونگ ایک نیوی کا آفیسر پکڑا گیا اور اس کے بعد پہلے انڈیا نے جھٹلایا معاملے کو اور پھر اس کے بعد تسلیم کیا کہ جی ہمارا شہری ہے, ہمارا یہ ریٹائرڈ فوجی ہے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا امید ہے, توقعات کتنی ہیں اس ٹھوس دلائل ٹھوس شواہد کے بعد کہ ہمیں وہاں سے انصاف مل سکے گا اس کورٹ سے؟ دیکھیے, کلبھوشن یادو حسین مبارک پٹیل کیسے بن گیا؟ سب سے پہلا تو یہ سوال کا جواب دینا چاہیے ان کو. دوسرا, جاسوس تھا, اس کو اس حد تک ہمارے لوگوں کا پتہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ٹیررزم کے اندر انوالوڈ ہیں بلوچستان میں اور کراچی میں اور سندھ تک, اس کو ان کے نام بھی آتے تھے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ تیسرا, جاسوس جب آتے ہیں تو وہ ویزے کے بغیر آتے ہیں, اور جو ویزے کے بغیر جاسوسی کے لیے آتے ہیں وہ ویانا کنونشن کے نیچے کور نہیں کیے جاتے. یہاں تو 17 ویزے لگے ہوئے تھے سر نیچے لا. ہاں میں کہہ رہا ہوں وہ 17 ویزے ادھر کے لگے ہوئے تھے, چابہار کے, ایران کے, پاکستان کے نہیں. اچھا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنیوا کنونشن ہے, لاز آف آرمڈ کانفلکٹ کے نیچے کور ہوتا ہے, یہ وینا کے نیچے کور نہیں ہوتا ہے. اس لیے کونسلر ایکسیس کا سوال ہی پیدا نہیں. پاکستان کا کیس مضبوط ہے, پاکستان کو اس آئی سی جے کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے آگے لانے کے لیے, اور اسٹیٹ ٹیررزم کا جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے, اس کو پکڑ کے رکھیے, اس کو جانے مت دیجیے. بالکل. آخری جو کچھ لمحات ہیں یہ فرمائے گا کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک گھناؤنا چہرہ ہے بھارت کا اور اس کا, تو یہ عمران خان صاحب اب دوسری سیاسی جماعتوں کو پارلیمان کے اندر بھی اعتماد ملیں گے؟ سر میں آپ کے پاس ٹائم تھوڑا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹیز آئی ہیں ہمارے پاس, اور ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اب ان کو بھی چاہیے کہ یہ کل ہم جب اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے تو اس پہ ہماری ایک آواز ہونی چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہمارا کیس ہے اس وقت, دنیا کے سامنے ہم کیس ایک لڑ رہے ہیں اپنا, اور کشمیر کا کیس بھی ہم لڑ رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کل ہماری ایک آواز ہونی چاہیے. اور کل میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اپوزیشن, اور وہ ہم اپنی جو ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو ہم پیچھے رکھ کے, تو ہم ہمارے جو نیشنل ایشو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کو ہم لے کے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ کو اعتماد میں ملیں گے. چند صاحب اور شہزاد چودھری صاحب, جاتے جاتے کہ کتنی گراوٹ آ گئی ہے بھارت کے جنگی جنون کے اندر, بھارتی میڈیا کے بھی. ایک چھوٹا سا مختصر سا شارٹ سن لیجیے گا, اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور صرف اسی میسج کے ساتھ کہ ہوش کے ناخن لیجیے مودی صاحب, اتنا نہ گریں. یہ شارٹ سنیے اور اس کے ساتھ ہی اجازت.